अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज हम पढ़ने वाले हैं इत्तिबाए आबा व अजदाद। अपने आबा व अजदाद, बाप दादा की पैरवी करना, उनकी बात मानना, उनके तरीक पर चलना, उनके रास्ते पर चलना। उस हवाले से उसकी दो सूरतें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जल्ल शानहू ने, ये सूरह अल बकरा की 170 नंबर आयत है, दूसरा पारा है। इरशाद फरमाया, व इज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है, उनसे कहा जाता है, कोई गैर है यानी कि काफिर हैं, मुशरिकीन हैं, यहूदी ईसाई हैं जो ईमान नहीं ला रहे, काफिर हैं, जब उनसे कहा जाए इत्तबिऊ, इत्तिबा करो, पैरवी करो, माँ जो कुछ भी अनज़लल्लाहु, अल्लाह ने नाजिल किया, कालू, तो वो कहते हैं, बल नत्तबिउ, बल्कि हम तो इत्तिबा करेंगे, माँ उसकी, जो कुछ अल्फैना अलैहि आबाअना, जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अवलौ काना, अब यहाँ जुमला खत्म हुआ, तब दूसरा जुमला है। अल्लाह पाक ने फरमाया, अवलौ काना आबाउहुम, अगरचे उनके जो बाप दादा हों, ला याकिलून शैअन, किसी चीज की अकल नहीं रखते हों, वला यहतदून, और ना ही वो हिदायत याफ्ता हों, हिदायत पर हों। तो ये काफिरों का बताया गया है इसमें, कि जब उनसे कहते हैं कि इत्तिबा करो अल्लाह पाक की, शरीयत की, कुरान की, उसके रसूल की, तो वो कहते हैं कि हम तो अपने बाप दादा को जिस चीज़ पे पाया है हम उसी को मानेंगे। यानी ये दो चीज़ें पहले ला रही हैं, एक अल्लाह की तरफ से है और एक जो है ये आपने आबा और अजदाद की तरफ कह रहे हैं। एक अल्लाह का दीन है, अल्लाह की शरीयत है, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का कुरान है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपके माँ बाप हैं, और वो कहते हैं हमने अपने माँ बाप को लेना है और हम जो है कुरान को नहीं लेते। ये दो दो चीज़ें आ रही हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगरचे उनके वालिदैन ना तो किसी चीज़ की अकल रखते हों, यानी कि वो मामलात को समझते भी ना हो, सीधे रास्तों को भी ना समझते हों, वला यहतदून, और ना ही कोई हिदायत याफ्ता पढ़े लिखे हों, शऊर याफ्ता लोग हों, यानी ऐसे कोई नहीं है, वो इतने समझदार लोग भी नहीं है, बेअकल लोग ही क्यों ना हो, ये कहते हैं हमने इनके पीछे जाना है। तो ये बात ज़हन में रखनी है। इसके अगली आयत में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, जरा वो भी देखिएगा। इनके बारे में इसकी मिसाल दी अल्लाह ने फरमाया, व मसलुल लजीना कफरू, और काफिरों की मिसाल ऐसी है, कमसल लजी, उस शख्स की तरह, जैसे यनइकु बिमा ला यस्माउ इल्ला दुआअन व निदाआ, और काफिरों की मिसाल उस किसी है जो पुकारे ऐसे शख्स को कि खाली चीखो पुकार के सिवा उसे कुछ भी सुनाई ना दे। अल्लाह अकबर। सुम्मन बुकमुन उमयुन, सुम्मन वो बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उमयुन अंधे हैं, फहुम ला याकिलून, तो वो अकल नहीं करते, समझ ही नहीं सकते। अकल मोहताज है पांच चीजों की: देखने की हिस की, सूंघने की हिस की, चखने की हिस की, सुनने की हिस की, और छूने की हिस की। इसके वजीर होते हैं अकल वालों के। तो अकल फैसला तब करेगी जब उसको हवा से खमसा कोई पैगाम पहुंचाएगी। वो जो पांच उसके हवास हैं वो रखते ही नहीं, तो अकल कैसे करेंगे। बस अल्लाह पाक ने यह फरमाया, उनकी मिसाल जानवरों की सी है, जिनको सिर्फ ऐसे कोई आवाजें सुनाई देती हैं, उनको समझ कुछ नहीं आती, बस आवाजें ही आती हैं कुछ, उनको सुनाई देती हैं। ये है वो दो आयात जिसमें से अंधी जो है वो तकलीद, और अंधी जो है वो इत्तिबा, उसकी मजम्मत की गई है शदीद तरीन। ठीक है। अब इससे हमारे लोग क्या माना लेते हैं और इसका माना क्या होना चाहिए, और इस दौर में इस आयत का क्या फायदा हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है, इसको हमने समझना है। और वो इतना बिल्कुल वाज़ेह तौर पे है, मौजूद है, और उसकी वजह से बड़ी नाइंसाफी हो जाती है, बहुत नाइंसाफी हो जाती है। अब ये क्या फरमाते हैं, जरा मैं तफसीर से भी आपको सुनाता हूँ कि इन्होंने क्या लिखा है। पहले जरा इसको देखते हैं। ठीक है, ये पहली तफसीर है, सिरातुल जनान। जब काफिरों से कहा जाता है कि तौहीद, कुरान पर ईमान लाओ और पाक चीजों को हलाल समझो, यानी अल्लाह ताला ने जो हलाल किया है, तो मुशरिकीन इसका एक ही जवाब देते हैं
کہ ہم تو اسی راہ و رسم اور طور طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب میں نے آپ سے پہلے بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی، پنجابیوں کا معاشرہ ہو یا ہمارے پٹھانوں کا معاشرہ ہو یا ہم آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم شریعت کی اتباع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شریعت کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن تب تک مانتے ہیں جب تک یہ ہمارے خلاف نہ ہو. اور یہ آج کے بھی آج بھی دو مسئلے ایسے آئے، سوالات آئے کہ جس میں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پاکستان کا قانون ہے نا، پاکستان کا جو شریعت کا جو قانون بنتا ہے نا، ہمارا آئین ہے یا ہمارا قانون ہے، اور دوسرا ہے کہ شریعت. دو چیزوں کو پاکستان میں لے کے چلتے ہیں. آپ کو جن لوگوں کو واسطہ پڑا ہے ان کو پتا ہوگا اس چیز کا کہ وراثت کے معاملوں میں وہ پوچھتے ہیں. یہ لڑکے اور طرح سے باتیں کرتے ہیں، جو خواتین ہوتی ہیں وہ اور طرح باتیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی قانون یعنی کہ کوئی شریعت میں کیا ہے بھائی، اور دوسرا کیا ہے کہ ہمارے قانون میں کیا ہے. تو وہ دو چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اندازہ کریں آپ کہ ایک مطلب آج آج کیا کیس آیا پتہ ہے؟ آج یہ کیس آیا کہ ایک شخص ہے، بہت سارے مطلب 3 4 بھائی ہیں، اور ان میں سے ان کا باپ جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے. ایک کا باپ فوت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کو شریعت کے مطابق جب اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے ہوتے ہوئے فوت ہو جائے اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، وہ جو پوتے ہوتے ہیں وہ بعد میں چیزیں آتی ہیں، وہ اپنے وہ اس کا ان کی اور کیٹیگری ہوتی ہے. تقسیم مال جو ہوگا وہ بڑوں میں ہوگا جو زندہ ہیں. تو لیکن کیا کرتے ہیں شریعت میں جو دوسرے جو قانون ہے پاکستان کا، اس میں اس کا حصہ ہوتا ہے اور وہ اس کا حصہ ملتا ہے اس کو. تو وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ انہوں نے کہا بھی ہمیں یہ چاہیے، پیسے لے لیے سارے. اب وہ اپنے بہنوں کو حصہ نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ان کا حصہ نہیں ہوتا اس میں. ٹھیک ہے، ان کا حصہ نہیں ہوتا اس میں، ہم بہنوں سے پوچھ لیں گے اور بہنیں معاف کر دیتی ہیں. یعنی کلچر کو مانیں گے تو کلچر ہمارا یہی ہے کہ بہنیں معاف کر دیتی ہیں. اب تو وہ کہا بھی اگر ایک بھائی نے کہا میں تو بہنوں کو حصہ دوں گا، تو دوسرے نے کہا اگر جاؤ اس کے پاس، اگر تو وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں معاف کیا نا اور انہوں نے حصہ مانگ لیا تو میں تیری کھال کھینچوں گا. یہ دیکھیں یہ الفاظ، اور کہتے ہیں میں تمہیں گھسیٹوں گا وہاں سے. اندازہ کریں آپ. یعنی کہ وہ نہیں دینا چاہتے بہنوں کو حصہ. اگر کوئی کہ مجبور ہو جائے بہن کو حصہ دے دے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو بہت برا مانتے ہیں کہ یہ تم نے کتنا برا کیا. یعنی وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان سمجھتے خود کو نہیں ہے. یہ ڈیلی کا مسئلہ ہے. پتہ ہے آپ کو یہ لگے گا جیسے ہم علم حاصل کرتے ہیں نا، بہت زیادہ علم، ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہیں، جیسے ہم لوگ یہاں ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. لیکن لوگ کیا سوال کرتے ہیں؟ لوگ وراثت کے مسائل پوچھتے ہیں، یا طلاق کے مسائل ہیں، یا پھر خواب ہیں. 3 چیزیں مجھ سے ڈیلی پوچھی جاتی ہے. تو وہ کیا کریں گے وراثت کے مسائل؟ بس یہی مثال ہوں گے. وہ نہیں دینا چاہتے تو وہ معلوم کرتے ہیں ہم سے کہ بھئی اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں. اگر ان سے کہا جائے نا کہ ہاں دینا ہے، چاہے جس طرح بھی ہو، بہن ہے تمہاری، اگر اس کا کاغذ نہیں، کاغذ میں تو نام ہی نہیں لکھا ان کا. یعنی کہ جو زمین ہے وہ میرے نام ابو نے لکھی ہوئی ہے، وہ ہمارے نام پہ ہی زمین جو ہے نا ابو نے لی تھی، تو میری بہنوں کا تو اس میں نام ہی نہیں لکھا، تو اس لیے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ساتھ میں اور بھی گدھے ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی وہ کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل، آپ کس کاغذ کو آپ چاہے پورے پاکستان میں کسی کو دکھا دیں، اس کا حصہ نہیں ہوگا، ان کی بہنوں کا حصہ نہیں ہوگا، یہ انہی کا حصہ ہے. اب میں ان سے کہتا ہوں یہ آپ کی بہنیں ہیں یار، یہ شریعت میں آپ کو نہیں پتا کہ یہ تمہاری بہن ہے، مانتے نہیں اس کو. آپ مانتے ہیں بہن ہے ہماری، تو پھر کیوں نہیں دے رہے اس کو؟ کہتے ہیں وہ نہیں ہے، ان کا نام ہی نہیں ہے کاغذ میں. کیا کریں، ان کا ہوتا نہیں ہے. یہ دیکھیں ان سے پوچھ لیں، ان سے پوچھ لیں، پورا جرگہ کہے گا ان کا ہاں ہاں بالکل نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، ان کا حصہ ہوتا ہی نہیں. تو یہ ڈیلی کا بتا رہا ہوں میں آپ کو حصہ. یہ جو آج کا بتایا آپ کو یہ ایسے ہی تھا. اس کا اپنا حصہ نہیں ہو سکتا اپنے دادا کے یا حصے میں. دادا کی میراث تقسیم ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کا باپ مرا ہوا ہے، اس لیے اس کو حصہ نہیں ملے گا. لیکن وہ کہتا ہے مجھے دے، مجھے دے، میں ان کا بیٹا ہی تو ہوں، اور کیا ہوں میں، اور ہم کیا کریں گے اگر یہ سارے لے جائیں گے. اس کو پورا حصہ ملا باپ کا، جو باپ کو ملنا تھا. یہ نہیں کہ پوتے کا حصہ نہیں، باپ کا حصہ اس کو ملا، سارا کا سارا ملا. اور اب وہ اپنی بہنوں کو نہیں دینا چاہتا. اب اندازہ کریں آپ. اچھا، بہنوں کو جن بہنوں نے لیا نا ان کو کیسے دیا؟ انہوں نے کچھ نہیں لیا نا، تو وہ ناراض ہو گئے. اور کس کو دیا ہے؟ تو وہ اتنا حصہ دیا، ایسے بیکار زمینیں دی ہیں نا، بالکل بنجر زمین ہے جہاں کوئی راستہ ہی نہیں ہے سرے سے، وہ زمینیں دیتے ہیں. اور اپنے لیے کیا دکانیں، اور اپنے لیے باغات، اور اپنے لیے جو ہے وہ کاروبار، وہ سب بھائیوں میں تقسیم ہو گئے، بہنوں کو کچھ دیا نہیں. اب شریعت کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک
لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شریعت ہے، یا پھر تم قانون مانو گے، کس چیز کو مانو گے، شریعت کو مانو گے یا قانون کو؟ تو مولوی کو تو بلاتے ہی نہیں نا جرگوں میں اور فیصلوں میں، وہ تب بلاتے ہیں جب کچھ لینا ہو۔ اچھا، دوسرا کیا ہے کہ یہ تو ہو گیا قصہ ایک طرح کا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ، میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ شریعت کی مانتے ہیں، لیکن جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں آتی اور ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے لیے فائدہ اس میں نہ ہو، یعنی کہ یہ وراثت کے مسائل ہی سمجھ لیں آپ، اسی سے سمجھ لیں، یا اور بہت سارے مسائل ہیں، وہ کلچر کو لیتے ہیں، کلچر کو چوز کر لیتے ہیں کہ ہم شریعت کو نہیں مانتے اور یہ ہم جو ہے کلچر کو مانتے ہیں، اور یہاں جو کلچر ہے، حالانکہ شریعت کے اندر بھی کلچر کا حصہ رکھا گیا ہے کہ تمہارے کلچر کا بھی حصہ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، جہاں قانون موجود ہو پھر وہاں کلچر ضرورت نہیں ہے، پھر وہ سارا کلچر مسلمانوں کا چاہے وہ کہیں بھی ہو، ایک ہی کلچر ہوتا ہے سب کا۔ تو یہ ایک مسئلہ، ابھی ایک اور مسئلہ بھی آ جائے گا، ایک خاتون کا آیا، کہ وکیل کا مجھے میسج آیا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ خاتون ہے جی، وہ اس کا کتنا حصہ ہوتا ہے شوہر کے مال میں، ٹھیک ہے، کتنا حصہ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا 1/8 ہوتا ہے، اگر بچے ہوں تو انہوں نے کہا نہیں، وہ اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ شوہر نے جو ہے نا دوسری شادی کر لی ہے، دوسری شادی کر لی ہے، تو یہ کتنا حصہ ہوگا ان کا؟ میں نے سے کہا یار یہ دیکھو، یہ جب تک شوہر زندہ ہے تو کس حصے کی باتیں ہو رہی ہیں، کس حصے کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جب شوہر مرے گا تو تب جو ہے وراثت تقسیم ہو سکتی ہے، زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی۔ تو پھر انہوں نے کہا بھئی ابھی اس کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ اگر وراثت میں 1/8 ہوتا ہے بیوی کا حصہ، اگر بچے موجود ہوں تو، اور اگر بچے موجود نہیں ہیں تو پھر 1/4 ہوگا۔ اچھا، اگر 2 بیویاں ہوں تو کیا ہوگا بھائی؟ 2 بیویاں ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، حصہ ایک ہی ہے، ان کو تقسیم کرنا ہوگا، 1/8 حصہ بیوی میں تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوگا مرنے کے بعد۔ تو اس اب کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں دوسری شادی کی ہے تو وہ ناراض ہو گئی ہے ان سے، بیوی ناراض ہو گئی ہے اور وہ نہیں مان رہی، اب مان نہیں رہی، وہ گھر میں نہیں رہنا چاہتی، وہ چاہتی میں چھوڑ دے، مجھے طلاق دے دے، میں جانا چاہتی ہوں، میں ماں کے گھر رہوں گی اور میں یہاں نہیں رہوں گی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے سب کو، اکثر خواتین ہیں آپ میں سے، کہ جو خاتون غیر شرعی عذر لے کے گھر جاتی ہے، میکے جاتی ہے، اس کا نان نفقہ بھی نہیں ملے گا اس کو، اسے میں رکھیے گا اس کو، وہ شوہر اس کو کچھ نہیں بھیجے گا، نہ اس کو کھانا بھیجے گا، نہ اس کو کپڑے بھیجے گا، اور نہ ہی اس کو چھت دے گا۔ جو بیوی نافرمان بیوی ہوتی ہے اس کو ناشزہ بولتے ہیں۔ تو وہ وہ کیا ہے؟ وہ ناشزہ کہلاتی ہے، اور ناشزہ کا مطلب ہے نافرمان عورت۔ نافرمان عورتوں کو کوئی جو ہے نا نفقہ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا ان کو۔ تو ایسی عورتیں ہیں جو کہ دوسری شادی پہ ناراض ہو جاتی ہیں، وہ اصل میں شریعت کے خلاف ہے۔ وہ شریعت میں اگر شوہر کو حق حاصل ہے دوسری شادی کا، تو وہ ناراض ہونے کا ان کو حق ہی نہیں ہے، اس لیے ایسی عورتوں کو کچھ نہیں ملے گا، اور یہ اس کو ساتھ رہے یا پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لین دین کر کے جو ہے وہ معاملے کو سلجھائیں۔ اچھا، میں نے کہا یار، کہتے ہیں وہ پھر کیا کریں گے اس کا؟ وہ تو میرے پاس آئیے، کاغذ لے کے آئیے، نکاح نامہ۔ میں نے کہا ہاں یہ بات ہے، اس کے نکاح نامہ دیکھو نا یار، نکاح نامے پہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ سے نا، ہم نے اس کا حق مہر کا ہوتا ہے کہ کتنا ابھی دینا ہے، کتنا بعد میں دینا ہے، اور کتنا جو ہے وہ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ کتنے اس کا جائیداد میں حصہ ہوتا ہے، اور یہ بھی دیکھو کہ اس کا بصورت ناچاکی کتنا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے شریعت کے مطابق حق مہر ہے، یہاں یہ لکھا ہوا ہے کاغذ میں۔ اب یہ شریعت کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ شریعت کے مطابق تو یہی ہے نا کہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ ڈیسائیڈ کرو کتنا حق مہر دینا ہے۔ آپ بتاؤ، ان کی دوسری بہنوں کا دیکھا جاتا ہے، جب ایسے نہیں ہوتا دوسری بہنوں کا دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا حق مہر ہوتا ہے، لیکن نچاکی کی صورت میں کتنا لکھا ہے؟ 1,000 رکھا ہے۔ اب دیکھو یہ ذہن میں رکھو، یہ جو آج کل کے جتنے بھی نکاح ہو رہے ہیں نا، اب طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کے مسائل شاید پتہ نہیں خواتین پیدا کرتی ہیں یا مرد پیدا کرتے ہیں، اب دونوں کے ایک طرح کے آ رہے ہیں مسائل۔ یعنی ابھی دو میں نے ایسے، یعنی یہ پرسوں جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو ایسے 2 کیسز ایک ساتھ ہی آ گئے، کہ دونوں میں ایسے ہی تھا کہ وہ شوہر جو ہے وہ اپنا حق ہی پورا نہیں کر رہا تھا، یعنی کہ کچھ بھی نہیں دے رہا تھا اپنے گھر والوں کو، کچھ بھی نہیں، اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، اور وہ جو ہے نا وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے شوہر نے 3 سال کے بعد، ہم نے اپنے صرف وہ سلیپر لیے ہیں جو عام جوتے ہوتے ہیں گھر کے استعمال کے، وہ بھی 3 سال میں نہیں لے کے دیے ہمیں۔ تو بچے بھی اسکول نہیں جاتے، اب کیا کریں ایسے؟ اب میں کیا کریں ان کا؟ تو کہتے ہیں مجھے کام کے تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ کام کرو، آپ کام کماؤ، آپ کماؤ، شاباش، خود کام نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، شوہر حق نہیں ادا کرتے۔ تو بیوی کی طرف سے بھی آتے ہیں بہت سارے شکایات ہیں کہ بیویاں جو ہے وہ طلاق چاہتی ہوتی ہیں، اور وہ جب بھی تھوڑا سا جاب شروع کرتی ہیں، کوئی کام شروع کرتی ہیں، تو وہ ان کے پر لگ جاتے ہیں ان کو،
اور وہ پھر رہنا نہیں چاہتی، کسی کے پاس نہیں رہنا چاہتی، اور کہتی ہے بس میں کما رہی ہوں نا تو میرے پیسے ہیں، میرے پیسے ہیں، تو وہ میرے پیسے، وہ یہ بڑے مسائل ایسے آ رہے ہیں، بہت سارے ہیں، اللہ ماشاء اللہ مسائل ہوتے ہیں، اور حق جو ہے نا حقیقت بھی ہوتی ہے بعض اوقات، اور انصاف نہیں ہوتا، اور ان کا جوڑ نہیں بن سکتا ہوتا بعض اوقات. تو یہ طلاق اور خلا کا مسائل جو ہے نا، یہ جو مسئلے ہیں یہ ناپسندیدہ ہیں، لیکن اگر کوئی اگر کوئی راستہ نہیں ہے نا تو پھر یہ اس کو اپنایا جا سکتا ہے، خلا کو بھی اور طلاق کو بھی. پہلے طلاق کا حصہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اگر شوہر طلاق نہ دے تو پھر اس کے بعد خلا جو ہے وہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ یہ جو بیوی ہوگی یہ اپنا حصہ حق مہر معاف کر دے گی، اور وہ خلا دے دے گا، اس کو چھوڑ دے گا، اس کو چلی جائے گی. تو یہ طریقے ہوتی ہے. مطلب کہہ رہے کہنے مقصد یہ ہے کہ یہ مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، طلاق کی ریشو اتنی بڑھ گئی ہے نا، کہ اب جب بھی نکاح کیا کرے اپنے بچوں کے تو ضرور جو ہے حق مہر جو ہے وہ بڑا ہی واضح ہونا چاہیے، اور اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ شوہر آپ کو نا ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا آپ کو گھر سے نہ بگائے آپ کو. یعنی اتنا طلاق آپ کے پاس حق مہر ہونا چاہیے کہ وہ شوہر ایک دفعہ سوچے ضرور کہ یہ میں کہاں سے ادا کروں گا اگر اس کو میں نکالوں گا. تو یہ اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، اور بھی یہ ایک طلاق کا نا حق تفویض بھی ہوتا ہے، حق کو آپ یعنی بیوی کو طلاق کا حق دے سکتے ہیں آپ، ایک طلاق کا، دو طلاق کا. یہ بھی ایک ہمارے پاس یہاں شک موجود ہے باقاعدہ. یہ جو آپ کے پاس یہ جو ہوتی ہے نا، یہ جو کاغذ ہے فارم ہے، اس میں ایک شک یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ تفویض کر سکتے ہیں، بیوی کو بھی طلاق کا حصہ دے سکتے ہیں کہ میں بڑا ہائپر ہو جاتا ہوں، غصے والا ہوں، آدمی ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے تو بچوں کی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی. تو آپ یہ چیزیں رکھیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، دیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں. میں اب جو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں اس سے دور چلا گیا، لیکن بات یہ بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو کہ ہم لوگ نا مسلمان نہیں ہیں اچھے، ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں، ایک یہ کہہ سکتا ہوں. دوسرا یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم پورے مسلمان نہیں ہیں، پورے مسلمان نہیں ہیں. ہم لوگ اس میں سے نا ڈنڈی مار جاتے ہیں جب بھی ہمیں اپنے لگتا ہے کہ ہمارا اس میں خرچہ ہو جائے گا یا اس میں ہمارا تاوان ہوگا، اس سے ہم نا بھاگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، کلچر کو اپنا لیتے ہیں، بہت سارے کاموں میں ایسے کرتے ہیں. یہ دیکھو تو یہ جو آیت اتری ہے نا، یہ آیت اتری ہے کافروں کے بارے میں، آیت اتری ہے، ٹھیک ہے. تین باتیں سمجھ لو. اللہ کرے آپ سن رہے ہو میری بات. میں سو تو نہیں گئے آپ لوگ، مجھے بڑی سخت نیند آئی ہے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، اور لیکن مجھے یہ ذرا کنفرم کرنا ہے کہ جاگ رہی ہے، فکر نہ کریں. آپ جاگ رہے ہیں، آپ جاگ رہی ہیں، اور کون جی جاگ رہے سر. ہیں؟ آپ بھی جب جی ہمارا جی سن رہے ہیں، بھی سن رہے ہیں، تو میں جاگ بھی رہے محمد صاحب یہاں پہ صبح ہے، پاکستان میں دوپہر، لوگ لسی پی کے سو رہے ہیں، یہاں پہ سب جاگ رہے ہیں. اچھا، یہ بڑا اچھی بات ہے یہ بات. ہاں یہ عائشہ تو دبئی میں ہے، اور ابھی گرمی آئے گی تو پاکستان میں عیاشی شروع ہو جائے گی. جب فون کرو جی سو رہے ہیں، جی سو رہے ہیں، میں نے کہا لائف پاکستان میں، یہاں پہ ہم جاگ مار رہے ہیں. سر یہ بات کراچی میں بھی، پاکستان میں بہت شدید گرمی شروع ہو چکی ہے. ہاں 40 تھا بالکل پرسوں، اب تو 48 پہ جا رہے ہیں. بالکل. میں بھی لاہور دیکھ کے آیا ہوں یار، پشاور اور طرح کا ہے، اور وہ لاہور کا موسم بالکل ایسے گرم ہوا پڑا ہے. بالکل ایسے ہی کہا آپ نے، لوگ سو جاتے ہیں دوپہر کو. تو دیکھتے ہیں، چلے اب یہ جتنا ہم چلا سکتے ہیں چیزوں کو. تو خیر بہرحال اب میں کیا بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. دیکھو یہ آیت جو اتری ہے نا، جو آج ہمارا موضوع ہے، تین طرح کے لوگوں کے بارے میں ہے، تین طرح کے. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ کافر ہیں، ٹھیک ہے، وہ کافر لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم تو، ان کو قرآن اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، سنت کی طرف بلایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ چلیں گے، یعنی کہ مخالف میں چلیں گے، اسلام کے مخالف میں چلیں گے، کیونکہ ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے. ٹھیک ہے، یہ ایسے کہتے ہیں. ابھی میں آپ کو بہت ساری صحابہ کی تفسیر سناتا ہوں، میں آپ کو بہت ساری، یہ تو پہلی تفسیر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ ایک گروہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بے وقوف لوگ ہیں. اللہ پاک نے فرمایا یہ جانور ہیں، جانور لوگ ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ان کے، دیکھو انسان کے تو کان بھی ہوتے ہیں، اس کے یہ تو آنکھیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور زبان بھی ہوتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا اگر ان تینوں چیزوں سے اگر تم نے دین کا کام نہیں لینا نا، اور ہدایت نہیں پانی، اور اس سے نیک کام نہیں کرنے، تو یہ شمار ہی نہیں ہوتے. اللہ پاک نے فرمایا ان کے یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں. اندازہ کریں، حالانکہ ان کی سب کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ دین میں استعمال نہیں کر رہے تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ہے ہی نہیں ان کے پاس، اور یہ سب ان کے لیے وبال بن جائیں گے. یہ کان بھی وبال بن جائیں گے، یہ زبان بھی ان کی وبال بن جائے گی ان کے لیے، اور آنکھیں بھی. یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایک گروہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کافروں کو، مشرکوں کو ایک سائڈ پہ رکھو. ٹھیک ہے. دوسری طرف جو ہے نا، وہ لوگ ہیں جو کہ مسلمان ہیں لیکن وہ ادھورے مسلمان ہیں. وہ کو جب بھی کچھ ایسی کوئی بات ہم کہتے ہیں نا تو وہ ہمارا شٹ اپ کال دیتے ہیں مولوی کو، اور وہ مولوی اس وقت بہت بےعزتی سے بولتے ہیں ہمیں، یعنی بڑے ہی ہلکا سمجھ کے ہمیں جرگوں میں یا کسی معاملات میں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، کچھ سمجھ نہیں ہے. چونکہ ہمارے پاس اصول ہے نا
ایک ہی لائن میں ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں چاہیے نا، جوڑ لے کے آنا ہے، جوڑ لے کے آنا ہے، یعنی کہ راستہ نکالے۔ تو ایک بھائی ظلم کر رہا ہوگا، دوسرے بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اگر آپ کو صحیح بات بتائیں گے نا تو وہ کہیں گے نہیں ایسا نہیں کرنا، کچھ ان سے لو اور کچھ ان سے لو۔ اور جرگے والے بھی یہی کہتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، جو ملک ہوتے ہیں، جو خان ہوتے ہیں، آپ کے سردار ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہاں ہاں بس کچھ ان سے لے لیتے ہیں، کچھ ان سے لے لیتے ہیں، بھائی ہے یار، بس مل جل کے رہیں گے۔ اندازہ کریں آپ، ظلم کرتے ہیں، اس ایک بھائی پر ظلم ہو جاتا ہے پکا، تو وہ مولوی کو ساتھ نہیں بٹھاتے، وہ اس وقت بڑا ہلکا۔ اسی طرح یہ ہمارے شادیوں کے رواج ہوتے ہیں بہت خراب۔ اب جیسے مہندی کے، یہ ہمارے تو ویسے یہ تو وہاں بھی بہت زیادہ کہتے ہیں مہندی نہیں ہونی چاہیے، مہندی ہونی چاہیے، کس نے منع کیا مہندی کو منع؟ مہندی کوئی حرام چیز ہے کیا؟ یہ کوئی گوبر ہے جو آپ لگاتے ہیں کیا؟ یہ مہندی ہے یار، مہندی ہے مہندی، اور مہندی لگانی چاہیے، یہ باقاعدہ سے آپ جو ہے نا اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرام نہیں ہے۔ تو مہندی ہاں ناچ گانا ہے اور خوشیاں ہیں، خوشیاں کس نے منع کی ہیں آپ کو؟ حرام چیز کیا ہے؟ حرام یہ ہے کہ ایک بالکل انجانے لوگ ہیں جو کہ آتے ہیں، لڑکیاں ان کی، اور آپ کے بالکل انجانے مرد ہیں آپ کے خاندان کے، اور وہ ان کو ان کے ہتھیلیوں پہ اور ان کا ہاتھ پکڑ کے ان پہ وہ لگاتے ہیں، وہ مہندیاں لگاتے ہیں۔ تو اختلاط منع ہے، یہ عورتوں کا اختلاط منع ہے، ان چیزوں پہ منع ہے، اور یہ ان کا جو ہے آپس میں دیکھنا اور ہنسنا کھیلنا اور کودنا، یہ چیزیں منع ہے نا، ان چیزوں کو دفع کر دو۔ لیکن میری پھپھو ہے، میری خالہ ہے، وہ میری نانی ہے، میری دادی ہے، وہ مجھے، میری بہنیں ہیں، مجھے مہندی لگا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے، کہاں سے کیا چیز حرام ہے اس میں؟ کیا چیز، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو حرام ہے اس میں؟ کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ یہ خوشیاں برباد نہ کریں اپنی، اور ایسی چیزوں کو سمجھا کریں باتوں کو۔ یہ آپ بالکل مہندی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لاؤڈلی میوزک ہوتا ہے، گندا میوزک ہوتا ہے، اور یہ شور شرابہ کرتے ہیں جس سے مردوں میں آوازیں آتی ہیں عورتوں کی، اور وہ یعنی اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اس وقت یہ لوگ نہیں مانتے ہماری باتیں، ٹھیک ہے، فضول خرچیاں اتنی کر دیتی ہیں، مرد رو رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے کہ یار دیکھو یہ کیا کری یار، اتنی زیادہ خرچہ کر دیا ہے، اور وہ کہیں گے نہیں کیا کریں، وہ فلاں نے بھی لیا ہے، فلاں نے بھی لیا ہے، کیا کریں، ہمارے بچے بھی ہیں، ہم بھی کیا کریں گے؟ تو ایسی چیزوں سے منع کرتے ہیں نا تو وہ نہیں مانتے ہماری۔ تو عورتوں سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے مرد ایسے ہیں، کیا کریں، مردوں سے نہ کہیں، مردوں سے کہتے ہیں تو وہ ہماری عورتیں ہیں، اور کبھی کبھی دونوں سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمارا رواج ہی ایسا ہے، کیا کریں جی، وہ علاقے کا دستور ہی ایسا ہے، ہمارے خاندان کا دستور ہی ایسا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے ہماری، کہ جو چیز بھی اسلام شریعت کے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، خلاف، یہ ذہن میں رکھیے گا، خلاف ہو تو وہ چیز منع ہے۔ ہاں اگر خلاف نہیں ہے نا تو اس کو آپ منع نہیں کہہ سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا، منع نہیں کہہ سکتے، اور وہ آپ کے لیے مباح ہوتی ہے، آپ اس کو کرتے رہیں، بالکل اسی طریقے سے کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ایسی اعمال بھی ہو سکتے ہیں اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ اس کو کرتے رہیں، بس مخالف نہ ہو، شریعت کی مخالفت نہ ہو اس میں سے۔ تو وہ مانتے نہیں، کلچر کو اپناتے ہیں۔ میں نے آپ کو بہت ساری مثالیں دے دی ہیں، وراثت کی اور طلاق کی اور بہت ساری مثالیں۔ اچھا، تیسری ایک قسم ہے جن کے ماں باپ نیک لوگ ہیں۔ اب یہ وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں یہ جو نا کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں ان پہ چسپاں کر دیتے ہیں مسلمانوں پہ، کہ جو مسلمان سے آپ کہتے ہو نا کہ یار دیکھو تم نے وطر ساری زندگی غلط پڑھے ہیں، اب اس کو کیا کہو گے اس بے وقوف کو؟ تو وہ کہے گا ہم تو جو ہے وہ ہم نے یہی دیکھا ہے، ہم نے امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، امام شافعی کا یہ قول ہے، امام ابو مالک کا یہ قول ہے، امام حنبلی کا، تو وہ آپ کو یہ آیت پیش کرتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں دیکھو یہ آپ اس آیت کے نا اپنے آباء و اجداد کے چکروں میں پڑ گئے ہو نا، اپنا دین اور پرانا دین اور پرانے عقیدے اور امام قرطبی کے حوالے دینا اور سیوطی کے حوالے دینا اور ان کی باتیں کرتے رہنا، یعنی کہ وہ جو آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ مسلمانوں پہ لگا دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ پاک نے منع کر دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے دین پہ نہ چلو اور ان کے ماں باپ کے طریقوں پہ نہ چلو۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کافروں کے ماں باپ ہیں، ہمارے تو ماں باپ رسول اللہ کے زمانے کے قریب ہیں۔ بات سمجھیں، اس بات کو بہت اہم بات ہے، میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ رسول پاک نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد والا، اور اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد لوگ آئیں گے جو جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ترتیب کے ساتھ، نہ ترتیب کے ساتھ ہم لوگ جو ہیں اچھے 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 ہیں، تو ہم جو بعد میں آنے والے ہیں ہم برے لوگ ہیں، یعنی کہ ہم اچھے لوگ نہیں ہیں، ہم سے جو پہلے لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ رسول اللہ کے قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں نے سنا، وہ پڑھی، اس میں سے آپ نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی ہوتی بارش کی کہ پہلے قطرے اچھے ہیں، بہتر ہیں، یا بعد والے اچھے ہیں، یعنی سارے ہی اچھے ہیں۔ یہ پھر بات چیزیں اس کو نا فضیلت دے دیتی ہے کہ صحابہ سب سے بہترین لوگ ہیں، صحابہ کرام جو رسول اللہ کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارا ہے
وہ ساری امت سے بہتر ہے، پھر تابعین ہے، پھر تبع تابعین ہے، وہ لوگ اچھے لوگ تھے وہ سارے کے سارے۔ تو ہمارے ماں باپ، یعنی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ سمجھتے ہیں، میں آخری بات کہہ رہا ہوں آپ کو، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ بات بہت دفعہ کہہ چکا ہوں تاکہ وہ سمجھ نہیں آئے کہ یار کیا کرنا ہے کیا نہ کرنا ہے۔ دیکھو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ مسلمان ہیں اور آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ آپ سے جو ہے وہ زیادہ دین پہ عمل کرنے والے لوگ تھے، اور تو پھر ٹھیک ہے، انہی کی پیروی کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور ان کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر آپ کے والدین مسلمان ہو تو انہی کے طریق پہ چلنا ہی پیغمبروں کی سنت ہے، لیکن اگر وہ کافر ہوں تو ان کے نہیں چلنا۔ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے والدین کیا سمجھدار تھے، کیا مسلمان تھے، مومن تھے، آپ سے زیادہ باعمل لوگ تھے کہ نہیں، بس یہ آپ ڈیسائیڈ کرو۔ اگر آپ دیکھو کہ آپ کے والدین مشرکین میں سے ہیں، کفار میں سے ہیں خدا نخواستہ، یا بے دین لوگ ہیں، قادیانی ہیں یا سکھ تھے اور وہ مسلمان ہوئے، ہندو تھے مسلمان ہوئے، تو ان کے طریق پہ نہیں چلنا، بس آسان سی بات ہے، بس یہ بات سمجھنی ہے۔ تو ہمارے ماں باپ جو تھے وہ مسلمان تھے، اور وہ بالکل اچھے لوگ ہیں، اور وہ ہمیں صحیح دین دے کے گئے تھے، اور اب نئے نئے لوگ آ گئے ہیں اور نئی نئی باتیں شروع کر دی ہیں، اس لیے عقیدہ پرانا ہی، اعمال پرانے ہی ٹھیک تھے۔ ابھی آپ کو چیزیں کی سمجھ نہیں آتی کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جاتی ہے آیات کے۔ وہ جو جادو کرتے تھے نا کبوتر پہ اور ٹوپی پہ کرتے تھے، جادو چلاتے تھے، اب وہ ہماری آنکھوں پہ جادو کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں دیکھو یہ آیت دیکھو اور یہ حدیث دیکھو، اور آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور آپ سمجھتے بھی نہیں بات کو۔ تو ابھی انشاءاللہ اس کا ہم آہستہ آہستہ حل نکال رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مدرسہ شروع کر رہے ہیں، آن لائن مدرسہ شروع کریں گے، اور اس میں چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ آپ کو چیزیں پتہ ہوں ہر مسئلے پہ۔ اس کے علاوہ بھی ابھی کلاسز شروع کریں گے۔ اچھا، تو یہ تین طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آیتیں مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ کافروں کے بارے میں ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے سمجھا، اللہ پاک نے منع فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو شریعت کے مقابلے میں باپ دادا کی پیروی کرنا کیسا ہے، میں ذرا آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ آیات جو ہے یہ کافروں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، امام ابن اسحاق، ابن جریر، ابن ابی حاتم رحم اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزا سے ڈرایا، تو رافع بن خارجہ اور مالک بن عوف نے کہا، اے محمد، ہم تو اس دین کی پیروی کریں گے، اس دین کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء اور اجداد کو پایا، اور وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے اور ہم سے زیادہ بہتر تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے۔ یہ آپ نے دیکھا عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا کہ یہ آیت کیوں اتری ہے، اس وجہ سے اتری ہے۔ اب یہ والے جملے جو رافع نے کہے یا مالک نے کہے ہیں، وہ مشرکین میں یہود ہیں، یہودی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کو، یعنی کہ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اور طرح کے ہیں اور ہمارے ماں باپ اور طرح تھے، اور جبکہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ بہتر تھے اور زیادہ جانتے تھے، تو ہم رسول اللہ کے امتی ہونے کی وجہ سے ایسے کہہ رہے ہیں۔ مسلمان ہیں یہ دو طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو قرآن مجید سے بتاتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بھی ایسی کہا ہے کہ عبداللہ بن عباس، دوسری روایت بھی یہی ہے کہ نافع بن ازرق نے ابن عباس سے ما الفینا کا معنی پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے وجدنا، ہم نے پایا۔ اس نے کہا عرب اس کا معنی کیا جانتے تھے، انہوں نے کہا یہ نابغہ کا ایک شعر ہے کہ ہم نے شعروں سے ہم نے قرآن کی تفسیر لی ہے۔ اندازہ کریں ذرا، یہ بات، یہ مسئلہ بھی سمجھنے والا ہے، اور ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو سورہ شعراء کی آیت دکھا دے تو آپ کیا بے وقوف بن کے سمجھ جائیں گے کہ وہ دیکھو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں یہ لیڈر ہوتے ہیں لوگوں کو جہنم میں داخل کرانے کے لیے، یہ لوگوں کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، آگ میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو کیا وہ آپ سمجھ لیں گے کہ ہاں یہ شعر کہنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ تو دوزخیوں کا کام ہے، شاعر بننا اور شعر کہنا اور شعر سننا یہ تو بالکل حرام ہے؟ نہیں بھائی، کس نے کہہ دیا آپ کو؟ آپ نے صرف ایک شعر، آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھی اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی اس کی کہ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ 136 کے قریب رسول اللہ کے نعت خوان صحابہ کرام ہیں، اور نعت خوان جو ہے وہ ایسے نعت خوان ہیں کہ ان کے قصیدے آج تک پڑھے جا رہے ہیں، جو انہوں نے رسول اللہ کی نعتیں پڑھی ہیں، جو اسلام کے ترانے انہوں نے لکھے تھے، وہ جو جہادی ترانے انہوں نے لکھے ہوئے تھے، وہ جو مرثیہ انہوں نے لکھے ہیں، کتنے کتنے مرثیے ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں، اور وہ سارے اگر آپ کو بھول گئے یہ ساری چیزیں، آپ نے دیکھا نہیں خلفائے راشدین بھی شعر کہتے تھے، تو آپ کو بھول گئے ساری، ازواج مطہرات شعر کہتی تھی، آپ کو نہیں یاد یہ چیزیں ساری، اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ شعر کہتے ہیں، تو آپ کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ شعر میں فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ آپ کو ایک مثال جو دی ہے، آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ در منصور ہے یہ تفسیر،
اور یہ امام سیوطی کی تفسیر ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ایک تابعی ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے کہ ما الفینا، جس پر ہم نے پایا، جس پر ہم نے پایا، تو یہ کہاں سے لیا آپ نے یہ معنی؟ انہوں نے کہا یہ شعر دیکھیں ذرا، یہ شعر میں عرب لوگ انہوں نے یہی معنی لیا ہے کہ ہم نے پایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شعر کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ ایام جاہلیت کے عرب شعراء جو تھے، جو مسلمان نہیں تھے، ان کے اشعار بھی جو ہے ہمیں قرآن مجید سمجھنے کا معنی دیتے ہیں۔ تو یہ معنی سمجھنا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ تھا جو کہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے انشاءاللہ، بعد میں بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ چیزیں اس طرح کی۔ تو اچھا دیکھیں اس کے بعد والے دیکھیں، امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے عبداللہ بن عباس سے اس آیت کے تحت نقل کیا کہ ان کی مثال گائے، گدھے، بکریوں کی ہے، اگر تو ان کو کچھ کہے تو وہ کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ وہ آوازیں سنتے ہیں، ایسے ہی یہ کفار ہیں۔ اگر تو انہیں نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے یا انہیں نصیحت کرے تو یہ آپ کی بات کو نہیں سمجھتے مگر صرف آواز سنتے ہیں، بس آوازیں سنتے ہیں کہ کوئی دیوار کو جیسے لگے، جیسے بیوی کہتی ہے میں شور سے ایسے باتیں کرتی ہوں جیسے کسی دیوار سے باتیں کر رہی ہوں، یہ ایسے ہی تھے یہ سارے کافر لوگ۔ تو امام جریر نے یہ بھی روایت کی عبداللہ بن عباس سے کہ ان کی مثل چوپایوں کی طرح ہے، یعنی کہ جانوروں کی طرح ہے، وہ آواز سنتا ہے لیکن بات کا مفہوم نہیں سمجھتا، اسی طرح کافر آواز کو سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ بس یہ دیکھو وہ دوبارہ بھی ایسی پوچھا، اسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے یہ معنی لیا ہے یہ کہاں سے یہ معنی لیا؟ تو انہوں نے ایک اور شعر سنایا عرب کا۔ یہ دیکھو عبداللہ بن عباس کو دیکھیں کتنے بڑے شاعر ہیں اور شعروں کو کتنا سمجھتے ہیں، اور ایسے شعر ہیں یہ کہ کسی آپ کو کام بھی نہیں آنے۔ دیکھیں اس کا معنی دیکھیں، باریک پیٹ والا ہے، کبھی کسی شدت اور تکلیف نے چھوا ہی نہیں اور منہ سے کبھی بولا ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اب یہ شعر اس میں کیا ہے؟ اللہ رسول کی صفتیں ہیں کیا، یا کہ دنیا کی کوئی برائی بیان کیا اس میں ہو رہا ہے؟ شعر ہے بس۔ لیکن عبداللہ بن عباس نے اس کو بھی یاد رکھا ہوا ہے، اور شعر پہ شعر کہیں جا رہے ہیں، شعر پہ شعر، اور شاعر کا نام بھی پتا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو فلاں نے یہ شعر کہا، فلاں نے یہ شعر کہا، اسلام سے پہلے کی باتیں بھی وہ ان کو ساری شعر یاد ہے ان کو۔ یہ ہے جو قرآن مجید کی تفسیر کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا باذوق آدمی ہونا چاہیے۔ یہ جب مولوی خوش کو ہو نا، کوئی جس کو نہ میوزک کا پتہ ہو، نہ ہی کوئی شعر شاعری کا اس کی کوئی شغف ہو، نہ اس نے کبھی محبت کی ہو کسی سے، تو وہ بندہ کیا اس کے دل میں ہوگا، کیا وہ رحم ہوگا دوسرے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے؟ وہ تو ایسے ہی رہے گا نا، خشک وہ جاڑی ہے، جاڑی جیسے ایسا شخص ہوگا۔ ایسے ہونے چاہیے جیسے صحابہ کرام تھے، ہر چیز رسول اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی آنکھیں جو نا ان سے، وہ کبھی بھی ان کی جدائی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ ان کی جب سامنے بیٹھے ہوتے تھے تو رو رہے ہوتے تھے ہمیشہ، یعنی یہ ایسے اشاق گزرے ہیں صحابہ کرام۔ تو یہ محبت جو ہے انسان کو دل کو نرم کرتی ہے۔ ایسے ہی یہ شعر ہوتے ہیں، آپ کو یہ چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں۔ یہ بہت اچھی باتیں ہیں، اور بہت سارے آپ کو نا نعتوں کے کم سے کم تو آپ کو اشعار یاد رہنے چاہیے نا، بچوں کو بھی سکھائیں یہ سارے کے ساتھ ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ شعر جو ہے وہ کہنا کوئی حرام ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وما ينبغي له، کہ رسول اللہ کے لیے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ شاعر بنے، کیونکہ ان کے پاس قرآن مجید ہے نا، وہ قرآن مجید بیان کر رہے ہیں اور وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ تو آئین بنا رہے جا رہے ہیں قیامت تک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اس پورے کرۂ زمین کے لیے وہ بنا رہے ہیں، ایک قانون بنا کے دے کے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے ان کے لیے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ شعر گئے، ہاں ان کے پاس قرآن ہے عظیم الشان۔ تو باقی صحابہ کرام کہہ رہے ہیں شعر پہ شعر کہہ رہے ہیں، شعر پہ شعر کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھیں نا، اب دوسری اس کے بعد بھی ایسے ہی آیا، تو انہوں نے پھر وہی مثالیں دی ہیں، ساری تشبیہات دی ہیں۔ اچھا جی، تو یہ دیکھیں کہ شریعت کے مقابلے میں گمراہ ماں باپ کی پیروی کرنا حرام ہے۔ میں آپ کو یہ 2 آیات سنانا چاہتا تھا، بس 2 آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ ذرا سنیے گا۔ یوں ہی گناہ کے کاموں میں باپ دادا کی پیروی ناجائز ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ مسئلہ سنانے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ اگر گناہ کے کام ہو نا اور باپ دادا آپ کو حکم دے، ماں باپ آپ کو حکم دے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا کریں۔ ایسی بعض اوقات ماں باپ بڑے غصے میں نا وہ کچھ وصیتیں بھی کر جاتے ہیں، اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، اگر شریعت کے خلاف ہو تو نہیں پورا کیا جائے گا۔ کہ جیسے میرے جنازے پہ فلاں بندہ نہ آئے، میں اس کی شکل نہ دیکھوں، وہ میرے جنازے میں قریب نہیں آنے دینا اس کو، تو ایسی باتیں پوری نہیں کی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو گمراہ ماں باپ کے جو ہے پیروی ناجائز ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی آیت کے تحت بحکم حدیث اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ لا طاعت فی معصیت اللہ، لا طاعت
मखलूकिन फी ताअतिल्लाह, ऐसे कुछ हदीस पाक है कि जो अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की पैरवी नहीं की जाएगी। हमारे यहाँ शादी, मर्ग और दीगर कई मौके पर शरीयत पर चलने का कहा जाए तो लोग आगे से यही बाप दादा, खानदान और बरादरी के रस्म और रिवाज का उज़्र पेश करते हैं। ये भी सरासर गलत और बातिल है। खुलासे कलाम यह है कि बुरी की पैरवी बुरी है और अच्छों की पैरवी अच्छी है। ये जुमला बड़ा खूबसूरत है यार। देखो, बुरों की पैरवी करना, अगर आपके माँ बाप बुरे हैं तो बुरों की पैरवी ना करना, ठीक है। और अच्छो, अगर वो अच्छे हैं तो उनकी पैरवी अच्छी है, जैसे कि बुजुर्गान दीन की होती है, सुहाबा की, ताबीन की, अइम्मा मुज्तहिदीन की, औलिया अल्लाह की, स्वालिहीन की पैरवी करना और उसकी तरह चलना, अपने बच्चों को चलाना, यही तो कुरान का हुक्म है। आपने फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया, वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ। हर नमाज में बुजुर्गों की पैरवी करना, की दुआ करना। अब ये बच्चा रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, और मैं कुछ कहूँ तो फिर आप कहते हैं ये बेगम को क्यों मारते हैं, जरा मैं मार के आता हूँ जरा। हाँ, क्या करें, बस क्या करें। बेगम ने कह दिया कि वो मुर्गियों को देख रही थी, जरा मुर्गियों को देखो, मुर्गियों को देख रही है, बच्चों को नहीं देख रही। यार बच्चे पैदा क्यों करते हो फिर आप ऐसे, यार क्या औरतें हैं। अच्छा जी, हम क्या बात कर रहे थे। वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। हर नमाज में बुजुर्गों के की पैरवी की तो हम दुआ करते हैं औलिया अल्लाह की, के सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। अंदाजा करें आप कि उन लोगों की, उनके लोगों के रास्ते की पैरवी तो करना तो हम अल्लाह से मांग रहे हैं हर नमाज में। तो कैसे फिर उनकी, ये कैसे गुमराही हो सकती है? नहीं, गुमराही नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात कर दी, बहुत प्यारी जबरदस्त बात होगी। अच्छा, दूसरी बात सुने जरा, ये आयत भी जरा देखिए जो मैं आपको, ये एक तरह की आयत है, ठीक है। दूसरी आयत सुनने वाली है यूसुफ अलैहिस्सलाम की। ये जरा, अच्छा जी, ये आयत करीमा जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ वो सुनने वाली है, बड़ी प्यारी आयत करीमा है। अल्लाह करे मुझे वो मिल जाए। अरे रब्बा, मैं देखता हूँ जरा आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी वो भी। अच्छा दे, उन्होंने क्या कहा जरा। दो आयतें हैं, एक आयत हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा की, ठीक है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को जब उनके वफात का वक्त आया, सूरह बकरा में हमने पहले पारे में पढ़ा, याद है आपको। तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, उससे पूछा कि तुम किसकी पैरवी करोगे। और उस वक्त मैं आपको एक और मसला सुना रहा था। हाँ, एक और मसला था, मैं आपको ये आयत कोट की थी मैंने। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप किसकी पैरवी किसकी इबादत करोगे मेरे बाद, बच्चों से पूछा उन्होंने। तो उन्होंने उन्होंने अर्ज किया कि हम आपके अपने आबा व अजदाद के रब की जो है वो पूजा करेंगे, आपकी, और फिर नाम लिए कि आपकी, और वो पूरी आयत करीमा है ना, यकूब अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के रास्ते पे जो है ना उनके रब की हम जो है वो पूजा करेंगे। और मैं उस वक्त आपको ये मसला समझा रहा था कि ये इस्माइल उनके चचा लगते थे, ठीक है, उनके बाप नहीं बनते, ठीक है, न दादा बनते हैं, उनके दादा तो उनके इसहाक हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इस्माइल के अपने आबा के रास्ते पे। तो मैं कह रहा था कि ये जो अब्बू होता है, अब्बू जिसको कहते हैं, अब्बू ऐसा ही अरबी में होता है जैसे हमारा हम कहते हैं ताया अब्बू, या ससुर को भी अब्बू कह देते हैं हम लोग, या उस्ताद को भी ऐसे कहते हैं, वालिद की जगह पे रखते हैं। तो वो असल में ये उस तरह के मानों में वहां भी होता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे उनका नाम तारिह था। वो आजर नहीं था, आजर उनके चचा हैं। आजर उनके बाप नहीं है, बाप तो कह सकते हैं हम, उनके वालिद नहीं कह सकते जिससे बंदा पैदा होता है। तो मैं आपको ये मसला समझा रहा था उस वक्त। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा हम अपने आबा व अजदाद के रब की पैरवी करेंगे, अंदाजा करें, उनकी पूजा करेंगे। यानी कि अगर आपके आबा व अजदाद वो उनके पैगंबर थे, हमारे तो पैगंबर नहीं है, लेकिन हमारे तो जो है वो मुसलमान हैं, मोमिन हैं, इसीलिए हम लोग अगर ये कहें तो बिल्कुल जायज़ है और यही तो मतलूब है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक जो है ना वो आयत करीमा है जब उन्होंने वो फरमाया, वो मैं आपको सुनाता हूँ, अल्लाह करे वो आ जाए। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। ये तफसीर तफसीर तफहीमुल कुरान है। तफहीमुल कुरान में मौदूदी साहब ने लिखा है कि इस तमसील की, ये जो मिसाल दी है अल्लाह ताला ने, इसके दो पहलू हैं, दो दो तरफ हैं। एक ये कि उन लोगों की हालत उन बेअक्ल जानवरों की सी है जिनके गले अपने अपने चरवाहों के पीछे चले जाते हैं और बगैर समझे सूझे बूझे उनकी सदाओं पर हरकत करते रहते हैं। अच्छा, और दूसरा पहलू यह है कि उनकी दावत और तबलीग करते वक्त ऐसा महसूस होता है कि गोया जानवरों को पुकारा जा रहा है।
جو فقط آواز سنتے ہیں مگر کچھ نہیں سمجھتے، اور کہنے والا ان سے کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ ایسے جامع استعمال فرمائے ہیں کہ یہ دونوں پہلو بالکل سامنے آ جاتے ہیں ہمارے۔ دو طرح کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہیں پھر بتایا کہ یہ سارے جو ہے نا غیر خدائی قانون کے جو ہے نا وہ لوگ پیروی کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ اکبر سیم یہی بات جو ہے شفیع قاڑی صاحب نے بھی کہی ہے۔ یہ تفسیر معارف القرآن ہے، ٹھیک ہے، شفیع قاڑی صاحب انہوں نے بھی یہی لکھا ہے اس میں سے۔ اور جب کوئی ان مشرکوں سے لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے پیغمبر کے پاس بھیجا ہے اس پر چلو، تو جواب میں کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیونکہ وہ لوگ اس طریقے کی اختیار کرنے میں معمور من اللہ تھے۔ حق تعالیٰ نے رد فرمایا، اور کیا ہر حالت میں یہ لوگ اپنے باپ دادا ہی کے طریق پر چلیں گے؟ اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی نہ کچھ سمجھ رکھتے تھے، نہ کسی آسمانی کتاب کی ہدایت رکھتے تھے، تو یہ سب نے یہی معنی لیا ہے، اور سب نے یہی بتایا کہ باپ دادا کی اندھی تقلید کرنا، اتباع کرنا مذمت ہے، قابل مذمت ہے، اگر وہ بے دین ہو تو، گمراہ ہو تو اللہ فرمائے کہ لا یعقلون ولا یہتدون، لا یہتدون، نہ عقل والے ہیں اور نہ ہی وہ ہدایت والے ہیں، بس اسی وجہ سے۔ اچھا، اور یہ تقلید کا بھی لوگوں نے، وہاں بھی ہمیں کہتے ہیں کہ تم تقلید کیوں کرتے ہو، تو امام ابو حنیفہ کی کیوں تقلید کرتے ہو، کیوں ایسے کہتے ہو کہ تقلید جو ہے وہ جائز ہے؟ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، اور امام اعظم نے یہ کہا، اور فلاں امام شافعی نے یہ کہا، کیوں ایسے کہتے ہو؟ تو اس پہ شفیع قاڑی صاحب نے معارف القرآن میں نا یہ پورا باب لکھا ہے اس پہ، کہ جاہلانہ تقلید اور ہوتی ہے اور اماموں کی تقلید اور ہوتی ہے۔ اندازہ کریں، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا یہ والی بات۔ اور پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی ہے، میں دیکھ رہا تھا کہاں کس نے دی ہے، انہوں نے دی ہے یہ مثال۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں ان دونوں چیزوں کی وضاحت ہے، بالکل صاف ستھری، یہ کوئی خود سے نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرت ہم کافرون، میں نے ان لوگوں کی ملت اور مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری بار میں کیا فرمایا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور جو آخرت کے منکر ہے، اچھا وہ جو ان کی میں نے چھوڑ دیا ہے، اور میں نے اتباع کیا اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی۔ دو چیزوں کو بتا رہے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو اختیار کر لیا۔ جس کو چھوڑا تھا وہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور آخرت کے منکر تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو میرے باپ دادا ہیں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ یہ اب صحیح شجرہ پیش کیا ہے اس میں یوسف علیہ السلام نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ انہوں نے صحیح کہا۔ دوسرے میں نا اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ تو بہرحال یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کیا آپ اپنے ماں باپ کو مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر سمجھتے ہیں تو پھر ان کے طریق پر چلیں، اور ان کا بتایا ہوا راستہ ہی بہترین راستہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ نے راستہ تبدیل نہیں کیا تو تب، اگر آپ کے ماں باپ نے ہی اپنے باپ کی جو پیروی نہیں کی اور کسی وہابی کے ساتھ ہو گیا خدا نخواستہ، یا قادیانیوں کے پاس چلا گیا وہ، اور اس کے عقیدے میں خلل آ گیا، یا کسی اور چلا گیا، کسی اور فرقے میں چلا گیا جو کہ گمراہ ہے اور جدید ترین یہ بنے ہوئے ہیں گروہوں میں سے کوئی ہے، تو پھر جو ہے ان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن حدیث موجود ہے ہمارے پاس جو ہے وہ پورا دین جو ہمارا ہے یہ 1400 صدیوں کا، وہ پورا لکھا ہوا ہے باقاعدہ سے، ہمارے پاس سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو آپ ان لوگوں کے پاس جایا کریں جن کے پاس سند ہو، انہی سے پڑھا کریں، جس کا علم وہ رسول اللہ تک پہنچے، اس کے استاد کوئی ہو تو وہ پورے چین لے کے بیٹھے ہوئے ہوں اور پورے شجرہ ہو اس کے پاس، تو ان سے ہی جو ہے وہ تعلیم حاصل کیا کریں۔ سند میں آئیں گے تو پھر ہی یہ جتنے بھی لوگ آپ کو دکھائی دیتے ہیں نا، لوگوں کو مسائل بتانے والے، نئے نئے مسائل بتانے والے، یہ ان کے کوئی سند ہی ان کے پاس نہیں ہے سرے سے، نہ وہ مدرسے کبھی گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے اس چیزوں کی، یہ تو ہم ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں، بڑی آسان سی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ قرآن خود کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی انگلش کا ترجمہ اٹھا لو اور پڑھنا شروع کرو اور مسئلے سمجھنا شروع کرو۔ اتنے بیوقوف، یعنی ان کو دین کی بنیادی بات کا بھی نہیں پتا ہوتا، بس یہ بات سمجھنے والی ہے، اور بہت ساری مثالیں ہیں اس کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ سورہ یوسف میں بالکل دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک سامنے آ گئی، بالکل سامنے آ گئی، کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی پیروی نہیں کرتے ہوتے۔ یہ دیکھیں ماں باپ کا نا، ماں باپ کے بارے میں کسی نے فتویٰ پوچھا تھا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی نے پوچھا کہ ماں باپ کی بات کب تک ماننی چاہیے، کیا حد ہے اس کی؟ تو اس کے بارے میں کہا کہ ماں باپ کی بات کس حد تک ماننا ضروری ہے۔
دیکھیں والدین کی فرما برداری اور ان کی خدمت کے بارے میں واقعی بڑی سخت تاکیدیں آئی ہوئی ہیں قرآن اور حدیث میں، لیکن یہ بات غلط ہے کہ والدین کی ہر جائز اور ناجائز بات ماننے کا حکم ہے، بلکہ والدین کی فرما برداری کی بھی حدود ہیں۔ میں آپ کو خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، جیسے کہ والدین خواہ کیسے ہی برے کیوں نہ ہو، کیسے ہی برے کیوں نہ ہو، ان کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کی جائے گی۔ تہذیب اور متانت کے ساتھ ان کو سمجھا دینے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، بلکہ سمجھانا ضروری بھی ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن لب و لہجہ گستاخانہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر سمجھانے پر بھی نہ سمجھے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسری بات، اگر وہ کسی جائز بات کا حکم دیں اور تو اس کی تعمیل کی جائے گی، ٹھیک ہے، جائز بات کی، بشرط کہ آدمی اس کی طاقت بھی رکھتا ہو، یہ بھی سمجھ لیں بات کو، ٹھیک ہے، اور اس سے دوسروں کے حقوق تلف نہ ہوتے ہوں۔ یہ بہت اہم بات ہے یار، یہ مسئلہ اتنا زیادہ ہے جوائنٹ فیملیز میں، اس کا بتا رہا ہوں میں، جوائنٹ فیملی کا اسلام کوئی بھی اس کا نہ حامی نہیں رہا، یہ ہمارے لوگوں نے مصیبت پہ کھڑی کر دی ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ یہ جوائنٹ فیملی کی وجہ سے بڑے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے، ماں باپ ہیں، ماں باپ نے حکم دیا ہے، کوئی جائز بات کی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس جائز کام میں نا دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے، یا تو بیوی بچوں کو خوش رکھ سکتا ہے بندہ، یا ہی ماں باپ کو خوش رکھ سکتا ہے، بعض اوقات ایسے اللہ ماشاء اللہ ایسے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ماں باپ کی بات ماننی ہے، اگر آپ کی طاقت بھی ہو اور اس سے کوئی دوسرے کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو، اور اگر اس کے حکم سے تعمیل اگر اس کی جائے تو، اور دوسرے کی حق تلفی بھی ہو تو تعمیل ضروری نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں جائز نہیں، اچھا بعض صورتوں میں تو جائز بھی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر والدین کسی ایسی بات کا حکم کرے جو شرعاً ناجائز ہو اور جس سے خدا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو، تب بھی ان کے حکم کی تعمیل جائز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ماں باپ تو ایسا حکم دے کر گناہگار ہوں گے ہی، اور اولاد ان کے ناجائز حکم کی تعمیل کر کے گناہگار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ وہ حدیث ہے جو بھی میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ مثلا اگر والدین کہیں کہ نماز مت پڑھو، جاؤ شاباش یہ کام کر کے آؤ، اسکول پڑھو شاباش، پڑھو شاباش تمہارا امتحان ہے تمہارا، تو والدین کی یہ بات نہیں مانی جائے گی کہ نماز پڑھنی ہے، اور ایسے والدین کمی ہوں گے جو ایسے بات کریں گے، اللہ نہ کرے۔ یا دین کی باتیں مت سیکھو، کیوں جا رہے ہو ان کے پاس، تو یہ باتیں ان کی ضروری نہیں کہ آپ سیکھیں بھی، مانے بھی صحیح۔ یا داڑھی مت رکھو، داڑھی کے ساتھ تم کیسے رکھتے ہو، داڑھی نہیں رکھوانے دیتے، اب تو خیر داڑھی کا فیشن آ گیا ہے نا، اب تو داڑھی ہر بندے نے داڑھی رکھ لی ہے، لیکن ابھی اس سے ہم سے جو پہلے زمانہ گزرا ہے اس میں داڑھی رکھنا بڑا مشکل تھا ہمارے ان کے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے۔ تو اگر آپ کو والدین داڑھی نہ رکھنے کیا کہہ دیں، یا دوپٹہ کیوں لیتے ہو سر پہ، دوپٹے سے منع کر دیں آپ کو، یا آپ کو جینس پہنا ہے، آپ کو ایسے کپڑے پہنا ہے جو یا تو بالکل ہی باریک ہو یا پھر اتنے ٹائٹ ہو کہ وہ بالکل ہی بندہ ننگا لگے اس سے، اور میں نے مردوں کا بتا دیا جیسے داڑھی کے بارے میں کہہ دیا کسی کو، یا کہا کہ مسجد میں زیادہ نہ بیٹھا کرو، نماز ادھر نہ جایا کرو، تو ایسے جو ہے نا ایسی باتیں ماننی ضروری نہیں ہوتی والدین کی، اور بعض اوقات ناجائز ہوتی ہیں ایسی باتیں، تو ایسے احکام کی تعمیل نہیں کی جائے گی، ورنہ والدین بھی جہنم میں جائیں گے اور اولاد کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ اگر والدین نے یہ کہا کہ بیوی کو طلاق دے دو، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بیوی قصوروار ہے بھی کہ نہیں۔ اگر بیوی قصوروار نہیں ہے تو محض والدین کے کہنے سے طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ اگر والدین کہیں کہ بیوی کو تنہا مکان میں مت رکھو، تو اس میں بھی ان کی تعمیل روا نہیں ہے۔ دیکھیں بات سمجھ رہے ہیں، یعنی اگر بیوی آپ سے الگ گھر مانگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں دوں گا، میرے امی منع کرتی ہے، میرے ابو منع کرتے ہیں، وہ نہیں کرنے دیتے، تو آپ بیوی کا حق ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور الگ علیحدہ اگر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو منع کرے والدین تو آپ کی ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے آپ کو پتہ لگ رہا ہو کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا ایسے، اور ہمارے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکیں گے، تو ضروری نہیں ہے ان کی باتیں ماننا۔ اور یہ میں دیکھا میں نے کہ اس میں بہتر ہے کہ آپ نا تمیز کے ساتھ دائرے میں رہتے ہوئے نا آپ کاموں کو چلاتے رہیں، سیاست کے ساتھ کام چلاتے جائیں، تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ البتہ اگر بیوی اپنے خوشی سے والدین کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو علیحدہ مکان دینا شریعت کا حکم ہے، اور اس کے خلاف کسی کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ چوتھی بات، والدین اگر مارے پیٹیں، گالم گلوچ کرے، برا بلا کہیں یا تان و تشنیع کرتے رہیں تو ان کی ایذاؤں کو برداشت کیا جائے گا، اور ان کو
دے کر جواب نہیں دیا جائے گا، پکا ہے۔ پنجم، آپ نے جو لکھا ہے فتوے میں سوال کر رہے تھے کہ اگر والدین کہیں کہ اپنی اولاد کو مار ڈالو تو اولاد کو مار ڈالنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور میں لکھ چکا ہوں کہ ناجائز کام میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہوتی۔ یعنی مار ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کہیں کہ بھئی اس کو نا بچے نہ پیدا کرو، آپ یہ جو نا بچے نہ پیدا کرو اس کو، اگر بچہ آ گیا ہے، حمل آ گیا ہے، تو پھر آپ سے کہیں کہ حمل گرا دو، حمل گرا دو، تو حمل گرانے سے جو ہے نا یہ قتل، اگر آپ اس میں ٹائم گزر چکا ہے، اب کوئی وجہ بھی نہیں ہے اس کو گرانے کی، تو ناجائز ہے یہ عمل، حمل گرانا ناجائز ہے۔ اور اگر اس میں اگر روح آ گئی ہے یعنی 4 ماہ کے بعد، تو پھر تو بالکل ہی جو ہے نا وہ قتل ہو جائے گا، پکا قتل ہے وہ، اس کو قتل ہی کہیں گے، اور کوئی بھی آپ کو اجازت نہیں دے گا اس کا، کوئی بھی نہیں۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ خیر میں تو یہ آپ کو مثالیں دے رہا تھا میں آپ کو، اور یہاں ایک بات آئی تھی، میں نے کہا تھا میں آپ کو بتا دوں وہ کیا بات تھی، کہ بہت ساری باتیں ہیں، چلو خیر بہرحال یہ ہم کسی اور موضوع پہ کریں گے، یہ باتیں اور بھی آ جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال ہمیں یہ چیز سمجھی ہے کہ اگر آپ کے والدین نیک ہیں تو ان کی اطاعت کرنی چاہیے ہمیشہ۔ ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد مسلمان ہیں اور وہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں۔ یہ کافروں کی آیات ہیں جو کہ آپ کو بتائی ہے، وہ مشرکین کی آیات ہیں جس میں کہ والدین اور آبا و اجداد کے دین پہ نہ چلنے کا حکم ہے، چونکہ وہ رسول اللہ کی مخالفت میں آ رہے تھے۔ لیکن ہم لوگ شریعت کے پابند لوگ ہیں، اور ہمارے ماں باپ بھی ایسے ہی تھے، نمازی پرہیزگاری لوگ تھے، اس لیے ان کی اتباع کرنی چاہیے، اسی میں ہماری خیر ہے۔ جو فتنے ہم آج دیکھ رہے ہیں نا، ان لوگوں نے نہیں دیکھے تھے بالکل، اور ان کو وہ دین پہ زیادہ عمل کرنے والے ہوتے۔ اب ہمارے پاس علم بہت زیادہ آ گیا ہے، ہمارے پاس عمل نہیں رہا۔ ہمارے آبا اجداد کے پاس علم کم ہوتا تھا لیکن عمل ان کے پاس بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا، ہمارے ہم سے زیادہ تھا۔ تو یہ بات سمجھنے والی بات ہے۔ یہاں بھی ایسی بات ہے، انہوں نے لکھا ہے، بڑے پیارا لکھا ہے انہوں نے بھی، کہ یہاں مشرکین کی کمزور منطق حلال غذاؤں کی بلا جواز تحریم یا بطور کلی بت پرستی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تو جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں ہم نے جس طریقے پر اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے اس کی پیروی کریں گے۔ قرآن اس بےہودہ اور خرافاتی منطق کی فوراً خبر لیتا ہے جو آبا و اجداد کی اندھی تقلید ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ایسا نہیں کہ ان کے آبا و اجداد کچھ نہیں سمجھتے تھے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے؟ یعنی اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے اور ہدایت یافتہ لوگ ہوتے تو گنجائش تھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو سمجھنے والی بات ہے نا۔ وہ اللہ پاک فرما رہے ہیں نا کہ وہ ان کو کوئی عقل نہ تھی یا وہ راستے پر نہیں تھے، تب بھی ان کی پیروی کرو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ہوں تو ان کی پیروی کی اجازت ہے، لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ان پڑھ، نادان اور توہم پرست ہے، کیا 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 تک ہے کہ ان کی پیروی کی جائے؟ کیا یہ جاہل کی تقلید کا مصداق نہیں؟ قومیت اور قومی تعصبات کا مسئلہ بالخصوص جو آبا و اجداد سے مربوط ہو، مشرکین میں خصوصاً اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں میں عموماً پہلے دن سے موجود تھا اور آج تک جاری اور ساری ہے۔ دیکھا آپ نے، لیکن خدا پرست اور صاحبان ایمان اس منطق کو رد کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے بہت سے مواقع پر آبا و اجداد کی اندھی تقلید اور تعصب کی شدید مذمت کی ہے، اور اس نے آنکھ کان بند کر کے آبا و اجداد کی تقلید کو رد کر دیا ہوا ہے۔ اصول کیا ہے کہ اپنی عقل و فکر کو دست بستہ بڑوں کے سپرد کر دینے کا نتیجہ دقیانوسی کیا ہوتا ہے، اور دقیانوسی رشد پسندی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ عموماً بعد والی نسلیں گزشتہ نسلوں سے زیادہ علم اور آگاہی رکھتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جاہلانہ طرز فکر آج بھی موجود ہے جس کو ہم کلچر کا نام دیتے ہیں، اور ہمارے کلچر میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ اب بس یہ بات، یہ اتنی سی بات ہے، اور ہمیں اللہ پاک معاف رکھے ان چیزوں سے کہ اللہ پاک نے کم سے کم ہمیں مومن پیدا کیا، مومن گھرانے میں پیدا کیا، اور اللہ کرے ہمارا معاشرہ بھی جو ہے وہ پکا اسلامی ہو جائے، اور پکا جو ہے نا ہم تک کہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہی نہ پڑے کہ کیا اسلامی ہے اور کیا جو ہے وہ غیر اسلامی ہے ہمارے کلچر میں۔ ہمارے کلچر کو بھی اللہ پاک جو ہے وہ صحیح شریعت کے پابند بنائے۔ اب یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں نا، یورپ والے ہم لوگوں سے اچھے رہ گئے پاکستان سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا مسلمان کنٹری میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا چیز ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے یہاں پر جھوٹ کو بالکل گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی آپ کتنے دفتروں میں جائیں گے، معاملات میں جائیں گے، کاریگروں کے پاس چلے جاؤ، اتنے وعدے کرتے ہیں میں آ رہا ہوں، کل آؤں گا، کل آپ کو کپڑے دے جاؤں گا باجی، کپڑے دے جاؤں گا، اور پھر یہ بوتیک والے جتنے بھی ہیں سارے جھوٹ بولتے ہیں سارے۔ اب وہ کاریگر کوئی بھی ہو نا، وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، یعنی ان کو جھوٹ بولنا کوئی گناہ لگتا ہی نہیں سرے سے۔ کوئی بھی کاریگر ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں، پتہ نہیں پاکستان میں کیا مصیبت ہے ان کو۔ قانون کی خلاف ورزی کرنا ہمیں نہ سکھایا جاتا ہے،
یعنی ایسے ایسے قانون بنا دیں گے نا فضول قسم کے ظالمانہ کہ ہر بندہ کہے گا کہ یار اس کو توڑنے میں بڑا مزہ ہے اس میں، تو وہ توڑتے رہتے ہیں۔ اب ایسے یوٹرن اتنے دور بنا دیے ہیں ہمارے گاڑیوں کے کہ ہم لوگوں کو مجبوراً جو ہے وہ الٹے سائڈ سے آنا پڑتا ہے پاکستان میں، تو وہ کیا کریں گے ہم لوگ؟ رشوتیں دی جاتی ہیں اور سر جی میری بات سنیں، ہم، یہ یو ٹرن جو وہ ابھی انہوں نے کم کیے نا، تو پہلے مجھے بھی بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ انہوں نے یو ٹرن جیسے جنا والی سائڈ پہ کم کر دیے، تو جو جی بندہ جو ہے وہ باہر رہتا ہے نا، ذرا دبئی آئے تو پتا چلے کہ یو ٹرن ہوتا کیا ہے۔ ہاں ہاں اتنے لمبے اس پہ ہے، کیا ایک مس ہو گیا نا تو بس پھر آپ گھنٹہ ایک گھومتے ہی رہے۔ نہیں تو اور یہاں ہم بھی پاکستان کے اچھا چھوٹے چھوٹے یو ٹرنس کو ہمیں اتنا غصہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک یو ٹرن بند کر دیا اور ہمیں اگلے سے جانا پڑ رہا ہے۔ یہاں دیکھو، یہاں پہ ایک مسئلہ ہے نا، اب دیکھو یہاں ایک پرابلم ہے، یہ دیکھو یہاں پہ یہ موٹر پہ دیکھو تو موٹر پہ بھی ایسے ہی ہے، لوگ فالو بھی کرتے ہیں نا، موٹر میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو یوٹرن بہت دور ہوتے ہیں لیکن لوگ فالو کرتے ہیں، لیکن یہاں دیکھو جو عام آپ کے بالکل نا، یہاں تو بالکل بے تکے بنائے گئے ہیں نا، بالکل بے تکے بنائے گئے ہیں اور اتنا دور کر دیا ہے اس کو۔ اور دوسری بات یہ بھی دیکھو ذرا کہ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے باہر کے ممالک کے ساتھ اپنے ملک کو، اور یہاں جو ظالمانہ ابھی جو انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہوئی ہیں، جو ساری دنیا میں اگر پیٹرول کو سستا بھی کر دیں گے نا کورونا کے دنوں میں، تو یہ تب بھی سستا نہیں کریں گے، یعنی ظالمانہ ہے۔ بجلی کا بھی یہی حال ہے کہ بجلی آپ کو چوری کرنی پڑتی ہے، کہ اتنی زیادہ وہ آپ کو ڈال دیتے ہیں کہ وہ آپ کے حصے کا ہوتا ہی نہیں سرے سے، مسجد کو ٹی وی کا بیچ دیں گے تو کیا کرے گا بندہ؟ بل بیچ دے گا آپ کو اور بہت سارے ٹیرف لگا دیں گے۔ یہ چیزیں مجبور، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے قانون میں نا آپ کو جھوٹ اور رشوت دینا، ابھی نوکری کوئی نہیں ملتی پتہ ہے آپ کو، اور نوکری آپ کو بغیر رشوت کے ملتی، اور رشوت کے لیے دفتر بنائے گئے ہیں باقاعدہ سے کہ یہ دفتر ہے اور یہاں آ جائے، یہاں رشوت دے اور فلاں کو دے، ہمارا حصہ ہے اس میں، فلاں کا حصہ بھی ہے، اس کا حصہ بھی ہے، اور یہ اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا اس کام کو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستان کا، یہ آپ کو بہراہ روی پہ، گمراہی پر اور گناہ پہ مجبور کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں نا یورپ والے جو میں کہہ رہا تھا آپ کو، اور یہ جو باقی جو آپ کا بھی یہی ہے، عرب کا بھی یہ جو دبئی وغیرہ ہے، یہ بھی اچھے رہ گئے ہیں کہ یہاں آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی سفارشیں کرنے کی فضولیات میں اور ناانصافی کے لیے، کہ ایک کے ساتھ تو ظلم ہو گیا، اس کا کوئی جاننے والا نہیں اور آپ کا جاننے والا ہے پولیس میں، تو آپ جو ہے زندہ باد ہیں، آپ کے سارے راستے کھلے ہیں آپ کے لیے، رشوت دے کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، بلکہ آپ کو وہاں پر جو ہے وہ ایسی تکلیف اٹھانی نہیں پڑتی، اور وہ آپ کو ہر لائن میں کھڑا کریں گے تو ہر بندہ لائن میں ہی رہے گا، بالکل لائن میں رہے گا، ایسے نہیں کر سکتے، وہ فائن کر دیتے ہیں تو بس سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، الحمدللہ سب کے لیے قانون برابر ہے۔ یہاں سب کے لیے قانون برابر بھی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ معاشرہ ہمارا جو ہے وہ اس کا کلچر الگ ہو گیا ہے اور اسلام الگ سے رہ گیا ہے، پھر ہمیں کرنی پڑتی ہے کہ کس کے تحت کہہ رہے ہو، کلچر کے تحت کہہ رہے ہو یا پھر تم جو ہے وہ شریعت کے مطابق کہہ رہے ہو، یا پھر اس پاکستان کے قانون کے مطابق کہہ رہے ہو، ایسے ہم پوچھتے رہتے ہیں لوگوں سے، تو ایسے ہی بس چل رہا ہے سارا نظام، سارا تباہ و بربادی ہے ہر طرف۔ اور یہ ایک اور مسئلہ بھی سر ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ شریعت کے ہوتے ہوئے ہاں، ہمارے ملک میں پاکستان کا الگ سے قانون بنائے کیوں گیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ملک ابھی بنا ہی نہیں ہے سرے سے، ہم لوگ غلط غلط تصور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کالونی ہے ابھی تک جو ہے وہ انہی برطانیہ والوں کی، ہمارا نظام تعلیم سارا کا سارا وہی ہے الحمدللہ، اور ہمارا جو کوڈ کا نظام ہے وہ بھی سارا کا سارا وہی ہے بالکل، آپ کے یہاں چلنے پھرنے سب کچھ، لباس سب کچھ انہی کا ہے، آپ کی زبان بھی ساری وہی ہے، آپ ویسی غلط فہمی میں ہیں کہ آپ کوئی بڑے اچھی جگہ پہ رہ رہے ہیں، آپ ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں تھے آپ ادھر ہی کھڑے ہیں، تو یہ آپ تو پھر سب کو مائگریٹ کر جانا چاہیے، نہیں مائگریٹ کیوں کریں گے؟ ہمیں دیکھیں مطلب شریعت کے خلاف سارے رولز ہیں، اسے رشوت بھی دے رہے اگر ہیں، تو غلط کام بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ ابھی کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ ہم لوگ شریعت کو، جیسے ہم لوگ ہیں شریعت کے خلاف تو نہیں کریں گے نا، اب جیسے نوکری میں آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے نا، تو نوکری ضروری تو نہیں ہے، اب میں نوکری نہیں کر رہا نا، نوکری کر رہا ہوں کیا؟ نہیں کر رہا نوکری، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جینے کا حق پھر بھی حاصل ہے، اور آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا، یہاں تو لوگ ہرس اور لالچ کی وجہ سے ایسے کر رہے ہیں کہ ان کو ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اور ان کو جیسے یوٹرن کی بات ابھی عائشہ کر رہی تھی نا، تو یوٹرن آپ لے رہے ہیں تو آگے سے جا کے یوٹرن لے لینا، آپ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ تو یہاں سے وہ قریب سے ہی جانے کی، یہ ہم لوگ یہ ہو چکا ہے، آپ بالکل نا، آپ سچے مسلمان جو ہے نا اگر بن کے رہنا چاہتے ہیں نا تو رہ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو، لیکن ہم چاہتے ہی نہیں سرے سے، تو یہ معاشرہ جو ہے وہ معاشرہ نہیں ہے جس میں آپ کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، یا آپ کو اذان سے منع کیا جائے، یا آپ کو سجدے سے منع کیا جائے، یا آپ کو جو ہے وہ سود آپ کو بیچ دیا جائے کہ سود ہی لینا ہے تم نے، ایسا نہیں ہے، ہم لوگ زندہ رہ رہے ہیں، مسلمان ہیں، اب سارے اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے،
اس لیے یہاں سے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو جب بھی آپ سمجھے بات کو، مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ جس علاقے میں، پاکستان کے بھی کسی علاقے میں اگر آپ کو شریعت پہ عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے اور آپ کی زندگی سخت پڑ گئی ہے اور آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کسی بھی وجہ سے نا، تو آپ کو وہاں سے کوچ کر جانا چاہیے، پکا ہے یہ۔ ساری زمین آپ کی ہے، ساری زمین اللہ کی زمین ہے، آپ کو رزق بھی مل جائے گا اور آپ کو آزادی ملے گی دین کی، کیونکہ قیامت میں یہ عذر جو ہے نا یہ قابل قبول نہیں ہوگا کہ سارے لوگ ہی ایسے کر رہے تھے میں کیا کرتا، سارے لوگ ہی ایسے کر رہے، سارا ملک ہی ایسا کر رہا تھا، تو یہ کوئی جواز نہیں ہے گناہ کے کرنے کا۔ تو تب جائیں گے جب ایسا سارا ہی بگاڑ کر دیں گے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا نا، ہمیں ایسے غلام نہیں بنایا نا، ان کا طریقہ کار بڑا خوبصورت ہے، انہوں نے ہمیں ایسے غلام نہیں بنایا کہ ہم لوگ جو ہے نا کوچ کر جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، جیسے یہ کیپٹلزم میں آپ کو ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھا جاتا ہے نا، تاکہ آپ نوکری چھوڑ ہی نہیں سکتے، یعنی چھٹی بھی نہیں کر سکتے، چھوڑنے کی بات تو دوسری ہے نا، یعنی کہ آپ کو کھانا دیا جائے گا ماشاءاللہ سے، گاڑی بھی آپ خرید سکتے، اس میں موبائل بھی خرید سکیں گے، لیکن آپ کو رکھا جائے گا، ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھا جائے گا آپ کو۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش، ایسے ہی ہمیں ہمارے دین ہے، نمازیں پڑھ رہے ہو، حج کرنے جاؤ، عمرہ کرنے جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہے، چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، زکوٰۃ کا بھی ایسے ہی ہے، آپ کو آزادی حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال اگر گھٹن ہے، گھٹن کا ماحول ہے تو اس سے نکلنا چاہیے، جس کے پاس بھی اگر وسائل ہوں اور وہ جا سکتا ہو تو ضرور ایسی جگہ پر جائے اور وہاں رہے جہاں پر اس کے دل کو سکون ہو اور اس کا رزق وافر ہو، وہاں پہ ضرور جائے، سفر کرے، سفر میں تو برکت ہے، بالکل جائے۔ تو یہ ہے کچھ باتیں تھیں جو ہم نے درد دل ہے، دو باتیں ہم نے ڈسکس کر دی اس حوالے سے کہ ایک تو غیروں کا یہ کہنا اور یہ الزام لگانا کہ ہم تقلید کرتے ہیں یا اندھی تقلید کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں الحمدللہ 1450 سال سے، اور وہ جتنے بھی ہمارے پہلے گزرے ہیں وہ اچھے مسلمان تھے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو وہ کافر تھے وہ لوگ اور وہ باطل تھے وہ لوگ، تو اس لیے وہ ان کی تقلید سے منع کیا گیا، کافروں کے تقلید سے۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ کلچر جو ہمارا ہے، کلچر کو دیکھیں کہ کلچر آپ کا اپنا کلچر ہے یا کسی کا باہر کا کلچر ہے لا کے یہاں لاگو کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ دیکھو کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کلچر جو ہے یہ تو فلاں سے مائگریٹ ہو کے یہاں آیا ہوا ہے اور یہاں وہاں سے جو ہے فیصلے ہو رہے ہیں، فلاں جگہ سے ہو رہے ہیں، تو پھر بھی آپ سمجھ جائیں کہ میں نے اس کلچر کی تقلید نہیں کرنی، بلکہ میں نے جو ہے وہاں پر اپنے اسلام کا علم بلند کر کے رکھنا ہے اور سنتوں پہ عمل کرنا ہے، اور اس وقت سنت پہ عمل کرنا یہ بہت زیادہ واجب ہو جاتا ہے اور ثواب بھی اس کا 100 شہیدوں کے برابر ہو جاتا ہے جہاں کوئی عمل نہ کر رہا ہو۔ تو آپ کے لیے ایک تیلی جلائیں، اندھیرے میں اگر ایک تیلی جلائیں گے، ایک شمع جلائیں گے تو اس کی روشنی کافی ہو جاتی ہے سب کے لیے، تو آپ کو چانس ملتا ہے برائی کے دنوں میں آپ کو نیکی کرنے کا اور زیادہ ثواب بھی ملتا ہے آپ کو۔ چلیں کافی انشاءاللہ آج کے لیے احباب، بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوشباش رہیں، کل انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ اسی وقت 4 بجے ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ، اور میں جلدی انشاءاللہ آپ کے لیے پھر وہ مدرسہ کا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو شیڈول میں بتا دوں گا آپ کو، انشاءاللہ مدرسہ بھی شروع کریں گے رات کے 9 بجے انشاءاللہ تعالی۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔